हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। तो आज लेकर आया हूं दरख्श हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव सवाल और जवाब, जो कि कंप्लीट सब्जेक्टिव सवाल जवाब एक ही वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास यानी कि पहले सबक का सवाल जवाब देखे थे। अगर पहली क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सबक का नाम है भाभी जान, जो कि एक अफसाना है जिसका राइटर, जिसका मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी है। तो चलिए, पहला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुई। जवाब है, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ? पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। जवाब है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सवाल नंबर 3 है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाया हुआ था। जवाब है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाया हुआ था। सवाल नंबर 4 है, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई। जो कि ये सब सवाल शॉर्ट है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जवाब है, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई। कहाँ? भदोली गांव के मदरसे में हुई, यानी कि इब्तिदाई तालीम इनकी जो है गांव से हुई। अब देखेंगे मुख्तसर सवालात मा जवाबात। पहला सवाल है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। जवाब है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामाना किरदार है। अख्तर के किरदार के ज़रिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमायाँ होता है और इस किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, उसका नाम जो है अख्तर है। क्या है? अख्तर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो सिर्फ अख्तर पर टिक लगा दीजिएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। जवाब है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ से दिलचस्पी था। सियासत से, यानी कि राजनीतिक से। उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 साल के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थीं और क्यों। जवाब है, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उस लड़के का नाम क्या है, तो याद रखिएगा शिम्मी। ठीक है? इसलिए कि शिम्मी बहुत गरीब लड़की थी। वजह पूछा जा रहा है, उसे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से, नहीं गरीब की वजह से वालिदैन इसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, इन्होंने शिम्मी के तालीम का खर्च अपने ज़िम्मा लिया। इस तरह वो दूसरे हाजतमंदों की भी मदद किया करती थी। कौन? रुकैया भाभी। शिम्मी की तो बर्दाश्त करती थी, इसके अलावा और भी ज़रूरतमंद को जो हाजतमंद थे उनको भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी रुकैया भाभी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा, यानी कि बेचना पड़ा। जवाब है, रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की थी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त करती थी।
ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابی کے بار بار اصرار پر بولی، بار بار ضد کیا، تب بولی کہ بھائی جان کے MA امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے شمی۔ چنانچہ رقیہ بھابی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دیا تاکہ وہ MA کا فارم بھر سکے اور آگے تعلیم جاری رہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ جو کہ آبجیکٹو میں بھی سوال بنتا ہے۔ جواب ہے رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آبجیکٹو سوال کیسا بنتا ہوگا؟ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ تو ایک آپشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی، تو اسی پرٹیکولر کر دیجیے گا۔ آگے کی بہت سے لکھنے والے ان کو خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابی تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلباء سے ان کے ذاتی حالات بھی معلوم کرتی تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں گے طویل سوالات مع جوابات، جو کہ 5 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوال آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ چیپٹر اچھے سے پڑھیں گے تبھی۔ سوال ہے رقیہ بھابی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ جواب ہے رقیہ بھابی کا سراپا یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیا کرتی تھی۔ ان کا زمانہ بالکل بدل چکا تھا، کبھی 4-5 نوکر اور مائیں ہوتی تھی، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی تنگی تھی۔ پہلے وہ 1000 روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں ٹیچر رکھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی اور اخراجات اپنی جگہ پر بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہیں۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ آگے ہیں بچوں اور اپنی ضرورت کے علاوہ وہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ اسی طرح کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھتی تھی۔ معاشرے کے محتاج لوگوں کی مدد کے لیے رقیہ بھابی کبھی بنگلے کے احاطے سے باہر بھی جاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو دیر تک میز پر رکھی رہتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کالج کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہی 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بھابی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی تھی اور دودھ پہنچاتی تھی۔ اس بچے کے لیے سویٹر اور موزے بھی بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ مختصر رقیہ بھابی کا سراپا بہت ہی دلچسپ اور قابل تقلید تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے کہ رقیہ بھابی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے؟ اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ جواب ہے سہیل عظیم آبادی نے زیر نصاب کہانی بھابی جان میں رقیہ بھابی کی شکل میں ایک ایسی عورت کے کردار کو پیش کیا ہے جو مہر و وفا و ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے بتدریج آگے بڑھتی ہے رقیہ بھابی ہمارے دلوں میں اپنا ایک مضبوط مقام بناتی چلی جاتی ہے۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح روشن ہو کر قارئین کے سامنے آتی ہے اور شمع جوں جوں جلتی اور پگھلتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن روشنی سے نہ جانے کتنی تاریک
زمین منور ہوتے رہتے ہیں۔ رقیہ بھابی ایک ایسی خاتون تھی جو دن میں کالج میں لیکچر کی حیثیت سے تدریسی ذمہ داری بھی ادا کرتی تھی، اور اسی درمیان غریب اور ذہین طلبہ کے احوال کی پرشش کرتے ہوئے ان کی حاجت روائی بھی کرتی رہتی تھی۔ گھر میں اندرون خانہ کی تمام تر ذمہ داری بھی انہی کے اوپر تھی، مثلاً بچوں کی تعلیم و تربیت، وقت پر ان کے کھانے پینے کے انتظام، اپنے دیور کی خاطرداری اور آمدنی محدود ہی نتیجہ ہے یہ ہے کہ رقیہ بھابی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، اس لیے کہ جس کالج میں وہ لیکچرر میں، وہاں سے ان کو صرف 400 روپیہ ماہنامہ تنخواہ ملتی تھی۔ یاد رکھیے گا، وہ آبجیکٹ میں پوچھا جاتا ہے تو ان کو کتنا ملتی تھی؟ 400 روپیہ ماہنامہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ رقیہ بھابی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، جس سے انہیں 50 روپیہ ماہانہ مل جاتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح ان کے شوہر کو سیاست سے کافی شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی نے تمام باتوں کے باوجود بھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، تنہا سارا غم جھیلتی رہیں۔ انہوں نے غموں کے درمیان جینا اور خوش رہنا سیکھ لیا، اور ایک انتہا ہمدرد، مخلص اور حوصلہ مند عورت تھیں۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس طرح دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی نے رقیہ بھابی جیسی حوصلہ مند عورت کا کردار پیش کر کے اپنے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند نے اپنے افسانوں کے موضوعات دیہات سے ہی حاصل کیے، اور دیہاتی واقعات کو ہی اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ چنانچہ پریم چند کے اکثر و بیشتر کردار دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی افسانہ کے فن کے تعلق سے منشی پریم چند سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ کس سے؟ منشی پریم چند سے، آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے، اور زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ پیدائشی اعتبار سے زمیندارانہ ماحول سے تعلق رہے، اور چھوٹا، یاد رکھیے گا کہ پیدائش یعنی کہ ان کا جو ہے خاندانی تعلق یہ ہے زمیندارانہ سے ہی تھا۔ آبجیکٹو میں اس طرح کے سوال پوچھا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ناگپور، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، چھوٹا ناگپور کے قیام نے سہیل کے افسانوں کے لیے موضوعات بھی متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمیندارانوں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا زیر نصب افسانہ بھابی جان زبان، اسلوب اور ہویت کے اعتبار سے ایک کامیاب و عمدہ افسانہ ہے۔ اس کا موضوع بھی نیا نہیں بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے، ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتی ہے انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانی کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ سہیل کی کہانیوں کے کردار اور موضوع بھی پریم چند کے افسانوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افسانہ بھابی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ جواب ہے زیر نصاب افسانہ بھابی جان سہیل عظیم آبادی کا ایک کامیاب افسانہ ہے، جس میں رقیہ بھابی کا کردار قابل قدر ہے، جس کا صحیح اندازہ ان کے شب و روز کے معاملات سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ صبح سویرے اٹھتی تھی، پہلے بچوں کو نہلاتے اور ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہوتی تھی، بچوں کو کھلا پلا کر اسکول بھیج دیتی تھی، پھر ملنے والے کا سلسلہ شروع ہو جانا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائش کرتے، کوئی ان سے ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، سب طرح کی فرمائش کرتے، کوئی ان سے ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہن سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے، اور وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارش کے لیے جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ بھابی کالج میں جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خطوط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے، جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ رقیہ بھابی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھے لکھنے لگیں۔
تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس طرح سے نئے لکھنے والی نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ہی ان کی دل شکنی ہو۔ ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابھی کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت بنی گئی ہیں اور غم میں خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک ایک مشین معلوم ہوتی تھی۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی، یعنی ایسے ناموافق حالت کے باوجود وہ ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رقیہ بھابھی کے کردار نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کریں، جو کہ یہ سب آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا۔ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے اور سہیل تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تخلص کرتے تھے، اس لیے ادبی منظر نامے پر سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ان کے مشورے ہوئے۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ 1 سال کی عمر میں والد وفات پا گئی، چنانچہ نانیہال میں ان کی پرورش ہوئی۔ پوچھا جائے گا آبجیکٹ میں کہ ان کی پرورش کہاں ہوئی، تو یاد رکھیے گا کہ نانیہال میں ہوئی، یعنی نانی کے 1 سال کی عمر میں والد وفات پا گئی، چنانچہ نانیہال میں ان کی پرورش ہوئی۔ کہاں پرورش ہوئی ان کی؟ نانیہال میں، آبجیکٹ میں پوچھا جاتا ہے۔ وہیں ایک استاد کی سرپرستی میں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی، یعنی کہ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے نانیہال میں ہوئی۔ گرچہ آپ کی آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ کے مضافات میں واقع ہے، مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں رہنے کے باوجود اپنی اتحاد و طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن آگے چل کر افسانہ نگار کی طرف مائل ہو گئی، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھی۔ اس دوران انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ کون سی ملازمت اختیار کی؟ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی ہے، جو کہ آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں بھی رہے، کشمیر میں بھی رہے اور آخر کار تبادلہ کرا کر پٹنہ واپس آ گیا اور ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ سہیل عظیم آبادی اردو کی ترویجی اشاعت کے سلسلے میں 5-6 سال تک کی چھوٹا ناگپور کے علاقے میں مقیم رہے، جہاں کے ماحول میں انہوں نے افسانوں کے لیے موضوعات متعین کیے۔ ان کے دوسرے افسانوں مجموعہ کا نام الوا ہے، جو ان کی زندگی میں شائع ہو چکا تھا۔ دیکھیے، الوا جو کہ ان کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہوتا ہے اس سبق کا سوال جواب۔ اگر آپ PDF چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ اسی طرح ٹیلی گرام گروپ ضرور جوائن کر لیں تاکہ آپ کو PDF فری میں مل سکے۔ پھر ملوں گا نیکسٹ کلاس میں۔